अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब कल ऑब्वियसली बात हो रही थी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कि उनकी फ़ैमिली की मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई थी उनकी बहनों से, जबकि बुशरा बीबी के फ़ैमिली से उनकी मुलाकात, उनकी बेटी और भाभी से उनकी मुलाकात करा दी गई थी। अब जो रिपोर्ट हो रहा है ना, जो कोर्ट को कवर करते हैं, ऐसे सहाफ़ी जो कोर्ट को कवर करते हैं, जेल को कवर करते हैं, उनका जनाब कहना है कि ना मुलाकात के लिए नौरीन नियाज़ी और बुशरा बीबी की फ़ैमिली को कहा गया था कि आप 2 बजे तक पहुंच जाएं, और ये साथ में ये भी कहा गया था कि कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे से थोड़ा पहले 1:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। जिस पर मज़ीद जो जेल को कवर करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि जनाब जब जेल हुकाम ने उन्हें कहा भी था, उसके बावजूद हमने देखा कि नौरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो लेट पहुंची थी। 2 बजे का टाइम था, जबकि वो जेल पहुंची हैं 3:48 पर। और जो बुशरा बीबी हैं, उनकी जो फैमिली है वो अपने जो गिवन टाइम था उससे वो पहले पहुंच गए थे, इसलिए उनकी मुलाकात करा दी गई थी। और वो अंदर भी चली गई थी। ताहम नौरीन नियाज़ी साहिबा जो है ना, वो लेट हो गई थी। वो 3:45 के करीब जाके वो पहुंची हैं, जब मुलाकात का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चुका हुआ था जनाब। दूसरी जानिब हमने ये भी आपको बताया था कि बैरिस्टर सैफ के हवाले से मुलाकातों की बात आ रही थी कि जी बुशरा बीबी ने पैगाम दिया है, बैरिस्टर सैफ उनसे मिले आकर। तो अब हमने ये देखा कि बैरिस्टर सैफ का ये कहना था कि आज फैमिलीज़ की मुलाकात का दिन है, इसलिए पहले अहले खाना मुलाकात करेंगे और जबकि दीगर अफराद बाद में मुलाकात कर सकेंगे। यानी कि वो भी खुद इंटेंशनली नहीं गए जनाब कि मैं अभी नहीं जाता, पहले फैमिली मिल ले उसके बाद। फिर हमने देखा कि पिछले उसमें हालांकि बैरिस्टर गोहर ने तो इसकी तरदीद कर दी हुई थी कि जनाब ऐसा कोई पैगाम मैंने बैरिस्टर सैफ को नहीं दिया, जबकि बैरिस्टर सैफ थ्रू आउट चुप रहे थे। उन्होंने इस बात को ना निगेट किया और ना ही उन्होंने ये बात मानी कि हाँ मुझे कोई ऐसा पैगाम मिला है। लेकिन इस बात से साबित ज़रूर होता है जनाब कि वो कह रहे थे नहीं गए, उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा शेख वकास अकरम ने भी जो भी ये बात की है कि मेरी उनके बकौल के जो मेरी बैरिस्टर सैफ से बात हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए उनको पैगाम आया कि बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मुलाकात करना चाहती हैं। ऑब्वियसली इमरान खान साहब की मुलाकातें तो बंद हैं, तो दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी उनके बकौल के इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को कहा होगा कि जी आप मेरा ये पैगाम बैरिस्टर सैफ तक पहुँचा दें। तो शायद इसी सिलसिले में बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहती थी। और बैरिस्टर तो इसका ये मतलब पहुंचता है और निकलता है कि जनाब वो जो ख़बर निकली थी एयरवाई की कि बैरिस्टर सैफ को पैगाम भेजा गया कि बुशरा बीबी उनसे मिलना चाहती हैं, तो वो ख़बर दुरुस्त थी, जिसकी तरदीद पीटीआई के सीनियर रहनुमा करते रहे। लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि वो ख़बर दुरुस्त थी, उन्हें वाकई पैगाम दिया गया था कि इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उससे पहले ख़बर निकली थी ना कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहीं लेके जा रहे हैं, मे बी पिम्स या कहीं और हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद एक और ख़बर रिपोर्ट हुई थी कि मे बी वो पिम्स इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल गए थे और वहाँ उनके उनके आंखों का चेकअप भी हुआ और वहाँ किसी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से उनकी मुलाकात भी हुई थी। इस खबर की भी तरदीद हुई थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये खबर भी सच साबित होगी कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है। फिर हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अदालत में पेश हुई हैं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में। नवंबर 2024 के एहतजाज का केस है, अगले हफ्ते तक केस का फैसला एक्सपेक्टेड है। गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा ने बोला है कि जो कुछ हो रहा है वो आइन के ख़िलाफ़ है और इसका मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज हो रहा है। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों को ताबे बना लिया गया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि किसको कब रिलीफ देना है और किसको जेल में रखना है, इसका फैसला कहीं और हो रहा है। ये रवैया सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि हर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, जबकि इमरान खान साहब मुसलसल इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दे रहे हैं। जमहूरी माशरों में लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं, आइन भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। उन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया था और बाद अज़ां मुलाकात की पेशकश की गई,
تاہم ان کا مطالبہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ خان صاحب کے تمام قانونی اور انسانی حقوق کی بحالی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خاندان گزشتہ 5 ماہ سے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی جج انصاف دینے سے قاصر ہے تو اسے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جناب یہ ساری آج کی عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ ساری اپڈیٹ چل رہی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں میں بھی علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہو جائے ان کیسز میں، اور میں بھی وہ جیل میں چلی جائے۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور کالم جناب شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے کہ شہباز حکومت کو نظر لگی۔ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک سچویشن بنائی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ان کا کہنا ہے جناب کہ اقتدار کے ایوانوں کے مینار سر بلند ہوتے ہیں، ان کے سر مبارک بھی عام سر نہیں ہوتے، اور ان پر کلگی ہوتی ہے، ان کی چال بھی عام نہیں طرح دار ہوتی ہے، ان کی گفتگو بھی روب دار ہوتی ہے، اور یہ مینار کلگی دار، طرح دار اور روب دار جو بھی دعویٰ کر لیں، بس یہ ایک بری نظر کی مار ہوتے ہیں۔ ملہوہ میں سب اہل اقتدار کو نظر ہی کھا گئی، حکومت تو ہر کوئی اچھی ہی چلا رہا ہوتا ہے، بس قصور نظر بد کا ہوتا ہے۔ نظر صرف انسان کو نہیں لگتی بلکہ سیاست، معیشت، سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ ماضی میں کئی جانے والوں کو ایسی نظر لگی کہ وہ تخت اقتدار سے پھسل گئے، کئی وفادار، تابع فرمان اور کئی لائق فائق کسی جادوگر یا جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو کر ایسے بے وزن ہوئے کہ سنبھل نہ سکے۔ پچھلی حکومت جانے سے پہلے ہی پرسرار آوازوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ تمہارا اقتدار جائے گا مگر پھر آ جائے گا، ابھی تم بے اختیار ہو، پھر پورے اختیار اور طاقت سے آؤ گے، اور تم عالم اسلام کے اردوان سے بھی بڑے لیڈر ہوگے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ہر کوئی ان پرسرار آوازوں پر یقین کرتا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ آئی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، مگر اچھے دن جلد آئیں گے۔ جناب یہ ایک عمران خان صاحب، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے۔ اوبویسلی میٹافوریکلی وہ لکھتے ہیں، تشبیہات یوز کرتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ کالم تھا۔ اس میں اقتدار میں موجود لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حکومتیں تو سب بہت اچھی کرتے ہیں، بس ایک نظر بد کی کا کمال ہوتا ہے، اور پھر گرتے حکومت گرتے معلوم نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ماضی کا عمران خان صاحب کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ جی ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ بہت بڑے ایک لیڈر بن جائیں گے مسلم امہ کے، لیکن لائق فائق کسی جادوگر یا جادوگرنی کی وہ بعد میں اس کا شکار ہو گئے۔ تو obviously یہ ان کا اشارہ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف تھا، اور ساتھ میں انہوں نے موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم تھا جناب۔ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ بڑے دھواں دھار کالمز لکھ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میسج ضرور موجود ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح کے سینئر ایکسپیرینسڈ جو صحافی ہوتے ہیں، اور جو موجودہ حالات کی سچویشن پہ اس پر ان پہ نظر رکھتے ہیں، ان موجودہ حالات کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اینڈ وہ سینس کر لیتے ہوتے ہیں کہ اوبویسلی انہوں نے اتنے ادوار دیکھے ہوتے ہیں، تو انہیں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ سینس کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ کچھ ان کی خبر ہوتی ہے، کچھ ان کا تجربہ ہوتا ہے، کچھ ان کی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات صحیح ثابت ہو، کچھ چیزیں ان کی بڑی اچھی بھی رہی تھیں، جیسے یہ کمپنی نہیں چلے گی، عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، اور پھر ہم نے ایونچولی دیکھا کہ یہ ایسا ہی ہوا۔ سو یہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس لیے پھر میں ویٹیج بھی دیتی ہوں جب وہ اس طرح کا کالم لکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے۔ خیر لوڈ شیڈنگ جناب مبارک ہو، لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی ہوئی ہے، جہاں دنیا بھر میں گرمی کی شدید لہر ہے، اتنی شدید لہر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں جو گرمی کی لہر چل رہی ہے، جس سے کافی سارے لوگ مر بھی گئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور بڑی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ وہ ٹائرز ایسے چل رہے ہیں گاڑی کے، اور وہ پگھلتے جا رہے ہیں، میلٹ ہو رہے ہیں، اور جو سڑک پہ جو جس مطلب کول جو اس کا ہے سڑک کے اوپر جو ہوتا ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے، وہ اتنا گرم ہے کہ ایک بلی چل رہی ہے تو اس سے بھی نہیں چلا جا رہا۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کتنی زیادہ گرمی کی شدت ہے، اور پاکستان میں تو جو ہے نا ہر سال
ہر گرمیاں جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہیں، 40 42 43 45 تک جو ہے درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، اور ہیٹ ویو چلتی ہے، اموات بھی ہوتی ہیں سندھ میں ہوئی، اور اوبویسلی آج کل بھی بہت زیادہ پاکستان اس گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور اس شدید گرمی میں بھی راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے شہروں میں آپ امیجن کریں 4 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے. ایون لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہے. ابھی جس علاقے میں میں ہوں اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا پوش ایریاز آف لاہور، لیکن اس یہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو امیجن کریں کہ پھر گلی محلوں میں اور پھر دیہی علاقوں میں کس قدر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی. وہاں پہ جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ سولر پاور پروڈیوسرز اپنی پیداوار کردہ بجلی حکومت کو فراہم کر رہے ہیں، جس سے بجلی کی طلب میں اضافے کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں دیکھی جا رہی. جبکہ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کو اپنی ہی حکومت نے بہترین کارکردگی پر تمغہ بھی دیا تھا کہ جناب بڑی آپ نے، حالانکہ آپ کا توانائی کا سیکٹر آپ دیکھ لیں، اشاریہ چیک کر لیں کہ کس قدر بری کنڈیشن میں ہے آپ کا توانائی کا سیکٹر. اٹس ون آف دوز سیکٹرز جو کہ اس ٹائم پہ تباہ حال ہے، اور اس کے باوجود جناب ان کی کارکردگی پہ ان کو تمغہ دیا گیا ہے حکومت نے. تو آپ پھر لیول چیک کر لیں کہ کیا کارکردگی اور کس طرح کی گورننس اور کس طرح کی پرفارمنس اس حکومت کو ریکوائرڈ ہے جس پہ وہ تمغے اور ایوارڈز دیتی ہے. خیر یہ گرمی تو ایسی رہنی ہے. ستھرا پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو شروع کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تعریف بنتی ہے، جہاں ڈیو تعریف ہے وہاں ضرور دینی چاہیے. بہت اچھا انیشیٹو تھا. میں نے دیکھا کہ ایون میاں والی جیسے شہر میں کہ کس طرح سے وہاں پہ صفائی کی جا رہی ہے، کس طرح جگہ جگہ ڈسٹ بنس لگ گئے ہیں اور خاکروب جو ہیں وہ صفائیاں کر رہے ہیں. بڑا صاف ستھرا میاں والی دیکھنے کو ملا، اور یوزلی ایسا کم ہی ہوتا تھا. اور اسی طرح میرے خیال سے میں سیالکوٹ میں اور اس طرح ایک دو اور شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی دیکھا کہ صفائی بڑی کمال کی ہو رہی تھی. تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ صاف ستھرا پنجاب از ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ. لیکن آئرنی یہ ہے جناب کہ ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں وہ اپنی تنخواہوں اور اعلان کردہ بونس اور دیگر مطالبات کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں. شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں کہ ان کے احتجاج کی وجہ سے. اس منصوبے کے پہلے سال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی 1 سال ہی ہوا ہے اور اس میں اس طرح کے پرابلمز آ جائیں کہ جہاں پہ آپ کو ان کو تنخواہیں نہ دی جائیں. کتنی کوئی بیچاروں کی تنخواہیں ہوں گی، آپ ان کو تنخواہیں نہ دیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے اس میں، پھر کک بیکس ہو رہے ہیں، ملازمین کے استحصال کی خبریں روز میڈیا کی زینت بن رہے ہیں. ورکرز کی جو خود سوزی ہے جناب وہ یہ ہے کہ گجرانوالہ ستھرا پنجاب کے ورکرز شان نے کم پیسے ملنے پر شکوہ شکایت کی تو پھر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. بقایا جات کا تقاضا کیا، نہ ملے تو خود سوزی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لیا. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا. اوبویسلی حالات اتنے مشکل ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہاں 11 ارب کا طیارہ لیے تو کیا ہوا بھائی، لیے تو لیے، آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہمارے پیسے تھے، عوام کی خدمت کے لیے ہم نے طیارہ لیا. تو دس از انفیئر. جب اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرس اور جب اس طرح کی ریالٹیز آپ کے پیرلل چل رہی ہوں تو آپ اس طرح کے جب آپ اوبویسلی ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہو اور آپ وہاں پہ لگا لو کوئی گانا، ڈسکو ڈانس شروع کر دو اور آپ کہو ہاں بھائی میری مرضی، میرا ٹی وی ہے، لیا ہے تو کیا ہوا، کر رہے ہیں ہم شغل ملا. تو کچھ چیزیں نہیں سوٹ کرتی، بنتا بھی نہیں ہے. اور آپ اپنے پیسوں سے لیں تو سمجھ بھی آتی ہے، عوام کے پیسوں سے لیں گے، ہمارے ٹیکس پیئر سے لیں گے تو پھر سوال ڈیفینیٹلی اٹھے گا. خیر یہ ایک بہت ہی دکھی ایک واقعہ تھا. گجرانوالہ سے پی ٹی آئی ایم این اے نے کہا ہے کہ ذیشان نے نون لیگ وزیر کے سامنے صرف ایک سچی بات کرنے کی گستاخی کی کہ اس کی تنخواہ 40,000 روپے مقرر کی جبکہ اسے صرف 19,000 روپے دیے گئے اور اسی سچ کے عوض اس کی نوکری چھین لی گئی. اس نے اپنے بچوں کی خاطر بحالی کی التجا کی مگر انکار کر دیا گیا اور آخرکار اس نے اسی دفتر میں خود کو آگ لگا لی جس نے اس سے نکالا تھا. نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا المیہ ہے، اور نہ کوئی ہسپتال گیا، نہ اس کے بچوں کے لیے کوئی امداد. بچوں کا باپ تو واپس نہیں آ سکتا
لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ نون لیگ کو اپنی ترجیحات درست کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور اب نون لیگ ترجیحات ضرور عوام کے سامنے آ گئی ہیں کہ ستھرا پنجاب کہاں ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہاں پر ہیں، کیونکہ اوبویسلی آپ ایک اچھا انیشیٹو لیں اور پھر اس کی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ایک اچھے انیشیٹو جس پہ آپ اتنی محنت کر رہی ہیں اور اس پہ وہاں ورکرز کے حقوق کا اس طریقے سے بری طریقے سے استحصال ہو رہا ہو. دس از سو انفیئر کہ ایک بندے نے تنگ آ کر 40,000 تنخواہ، آج کل تو 40,000 میں بھی آنیسٹلی جتنی مہنگائی ہے گھر چلانا بڑا مشکل ہے، اور آپ 19,000 دے رہے ہو، جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی پوری نہیں کر رہے. اور جب اس نے یہ مینشن کیا تو آپ نے اس کو جاب سے نکال دیا، اور وہ اتنا دل برداشتہ ہوا ہے کہ اسے خودکشی کرنا پڑی. آئی مین اس سے بڑا کیا المیہ ہوگا ہماری سوسائٹی کا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہماری 45% آبادی ہماری خطۂ غربت سے نیچے ہے، مطلب، اور اگر آپ اوریجنل فیکٹس دیکھیں نا، یہ تو جو فیکٹس ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز میں دیکھیں تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 سے 75% لوگ غریب ہیں. تو جہاں یہ حال ہو، جہاں آئے روز کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے. ابھی آپ نے جب تیاری کی بات، جس دن آپ نے تیاری کی بات کی اسی دن آپ کے ہی پنجاب صوبے میں جو ہے ملتان کے ایک بزرگ نے اپنے بچے کو دفنا نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس بیچارے جوان بچے کے لیے کفن خریدنے کے پیسے نہیں تھے. سو بڑی تلخ حقیقتیں ہیں یہ. اگر حکمران طبقے کو احساس نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام کیا کرے؟ کون سنے گا ہماری آواز؟ خیر، اللہ کرے کہ موجودہ حکومت کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو، کوئی سینس پریویل ہو، کوئی عوام کا واقعی احساس کریں، کوئی درد رکھیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.